रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सब ने जो हमारी सूरह बकरा की जितनी भी तफासिर हो चुकी हैं पीछे, वो सब आपने सुन ली होंगी, देख ली होंगी। और अभी जो हमने पारा नंबर 2 शुरू किया है और इसकी 2 आयतें हमने कर ली थी, 142 और 143। ये 2 आयतें हमने कर ली थी और उन 2 आयात को हम थोड़ा सा हल्का सा रिपीट कर लेते हैं कि उसमें हमने क्या पढ़ा था। इसमें बेसिकली हमने क़िबला के बारे में पढ़ा था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके गए हैं ना, तो वहाँ पर वो मस्जिद अक्सा या आप कह लें कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ा करते थे, क्योंकि अल्लाह का हुक्म था। ऑब्वियसली कोई भी अमल ऐसा नहीं हो सकता कि जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म के बगैर करते हों। और तकरीबन 16 से 17 महीने जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल किया था। और ज़ाहिर है कि शुरू से एक नबी पैगम्बर को पता होता है कि शुरू से जो काबा है वो कौन सा था, और पहले नबी से लेकर वो आखिरी नबी तक वो काबा अल्लाह ताला ने रखना था। लेकिन यहूद और नसारा ने अपनी मर्ज़ी से बैतुल मुक़द्दस को अपना क़िबला बना लिया था, और चंद वजूहात की बिना पर ये वाला जो आप कह लें कि बैतुल मुक़द्दस को भी 16 से 17 महीने तक जो है वो क़िबला बनाया गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ वो हम आगे देखेंगे, और इसमें हम देख लेंगे कि कौन सी ऐसी मस्जिद थी जिसमें क़िबला जो है वो तब्दील करने का नमाज असर के दौरान ही अल्लाह ताला का हुक्म हुआ था कि अब अपना क़िबला जो है वो मस्जिद हराम यानी कि मक्का की तरफ मुँह कर लें या खाना काबा की तरफ मुँह कर लें, ठीक है। और ये मस्जिद जो है वो रिवायत में है कि वो मस्जिद सलमा थी, और जिसको ज़ू क़िबलतैन यानी कि 2 क़िबलों वाली मस्जिद कहा जाता है। और इसी तरह का वाक़या मस्जिद कुबा में वो हुआ था कि जब उनको पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दौरान रुख तब्दील किया, तो फिर उन्होंने भी ये अमल किया। और इसी तरह देख लें कि आगे हम ये थोड़ा सा हमने पढ़ा था कि जो सहाबा थे उनको थोड़ा सा ये डाउट हुआ कि हमारे जो पिछले अमाल हैं वो, क्योंकि हम जो इबादतें हैं या नमाज़ें हैं वो मस्जिद बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके पढ़ते रहे, तो क्या वो हमारी ज़ाया होगी। तो उस पर भी अल्लाह ताला ने तसल्ली दी है कि अल्लाह ताला तुम लोगों के साथ शफ़क़त और मेहरबानी करने वाला है, वो तुम्हारे अमाल को ज़ाया नहीं करेगा। ठीक हो गया। और इसके आगे हम पढ़ेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के बारे में, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जो आप आगे देखेंगे कि एक नबी की कैफ़ियत आप देखें कि वो क्या थी, कि वो बार बार जो है वो एक ख्वाहिश का इजहार करते थे, और वो किस तरह करते थे वो हम देख लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द नवा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दौहा फ़वल्लि वजहका शतवल मस्जिदिल हराम व हैसु मा कुन्तुम फ़वल्लु वुजूहकुम शतवह व इन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब लयअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा यअमलून। हम आपके चेहरे को बार बार आसमान की तरफ उठते हुए देख रहे हैं। अब हम आपको इस क़िबला की जानिब मुतवज्जा करेंगे जिससे आप खुश हो जाएंगे। आप अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ फेर लें, और आप जहाँ कहीं हो अपना मुंह उसी तरफ फेरा करें। अहले किताब को इस बात के अल्लाह की तरफ से बरहक होने का क़तई इल्म है, और अल्लाह ताला उन अमाल से गाफिल नहीं जो ये करते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफ़ियत बताई है कि वो कितना उनके दिल में ख्वाहिश थी कि मैं मस्जिद हराम की तरफ यानी कि काबे की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ूँ। वो जब भी नमाज़ पढ़ते थे तो आसमान की तरफ एक उम्मीद के साथ, एक ख्वाहिश के साथ वो देखा करते थे कि काश ये जो शदीद ख्वाहिश है मेरी ये पूरी हो जाए। तो उस पर अल्लाह ताला ने अपने महबूब को क्या कहा है कि हम आपका क़िबला बदल देंगे और आप खुश हो जाएंगे। देखिए कितने प्यारे अल्फाज हैं। अब हम आपको उस क़िबला की जानिब मुतवज्जा कर देंगे जिससे आप खुश हो जाएंगे। तो देखें अल्लाह ताला ने फिर अपने प्यारे हबीब के खुशी की खातिर, और वैसे भी आपको मालूम है कि जितने भी अंबिया हैं शुरू से लेकर सबका क़िबला जो है वो खाना काबा ही रहा है, हज़रत आदम से लेकर हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा सबका। और जो इसमें एक बात कही गई है कि अहले किताब को इस बात के अल्लाह की तरफ से बरहक होने का क़तई इल्म है। इस पे ज़रा गौर कर लें
کہ اہل کتاب یعنی کہ یہود اور نصارہ، اور ان کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی ہیں ان کا قبلہ مسجد یعنی کہ خانہ کعبہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے، اور ان کو یہ بات معلوم تھی۔ لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے سب سے اوپر پڑھا کہ جو پہلی آیت تھی 142 آیت، اس میں تھا کہ جب یہود نصارہ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا قبلہ تبدیل کیا تو انہوں نے کیا کہا کہ ان کو کس چیز نے ہٹایا اپنے قبلے سے، ٹھیک ہے، جبکہ وہ جانتے تھے کہ پہلے اور بعد میں انبیاء جب شروع میں جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سب کیا کرتے تھے، خانہ کعبہ کی طرف ہی اس کو قبلہ مانتے تھے اور اس کی طرف ہی مڑ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن وہ حق بات کو جانتے ہوئے، جیسا ہم نے پیچھے بار بار پڑھا کہ وہ حق بات کو جانتے تھے لیکن نسلی غرور تھا اور حسد تھا، جس کی وجہ سے وہ ایک چیز کو جانتے بوجھتے بھی انکار ہی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں آگے پھر وہی بات، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے وہ جو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ آگے آیت نمبر، ابھی ہم نے آیت نمبر 144 پڑھی ہے، آگے آیت نمبر 145 کو دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں، اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو مانتے ہیں، اور آپ باوجود آپ کے علم میں آ جانے کے پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر کیا بات کی گئی ہے کہ اہل کتاب کو جتنی بھی دلیلیں دے دی جائیں، جو کچھ بھی کہہ دیا جائے، انہوں نے کون سا مان لینا ہے، انہوں نے آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کرنی۔ اور ایسے ہی ہوا تھا، یہود و نصارہ نے اپنے ہی قبلے کی طرف، جو مسلمان ہوئے تھے ان کے علاوہ جتنے بھی تھے انہوں نے اپنے ہی قبلے کی پیروی کی تھی۔ اور اس کے بعد بڑی امپورٹنٹ بات کہ وہ آپ کے قبلے پر کیا متفق ہوں گے، وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے۔ آپس میں یہود اور نصارہ کا قبلہ بے شک یروشلم ہے، اور لیکن وہاں پر بھی انہوں نے اپنے مشرق اور مغرب قبلے بنا رکھے ہیں، یعنی کہ مشرقی طرف سے اگر ہم دیکھتے ہیں بیت المقدس کو تو وہاں پہ عیسائیوں نے اپنا قبلہ بنایا ہوا ہے، کیونکہ حضرت مریم جو ہیں، حضرت مریم علیہ السلام، وہ جس مکان میں وہ رہتی تھی اور جہاں پر انہوں نے اعتکاف کیا تھا، وہاں پر جو فرشتے ان کے پاس آیا تھا وہ وہی جگہ تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو اپنا قبلہ مانتے ہیں۔ اسی طرح مغرب کی طرف سے یعنی کہ ویسٹ کی طرف سے دیکھیں تو یہود اپنا قبلہ مانتے ہیں، جو وہ دیوار موجود ہے ہیکل سلیمانی کی، ٹھیک ہے۔ تو ان کا تو ایک جگہ پہ رہتے ہوئے بھی قبلہ ایک نہیں ہے، ایک کا مشرق ہے تو دوسرا مغرب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے، تو وہ آپ کو کیسے مانیں گے؟ اور اگر آپ کے علم میں آ چکا ہے کہ جو قبلہ ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ آپ نہیں کریں گے، لیکن ان کی خواہشوں کو کہ ہاں یہ راضی ہو جائیں، یہ مان جائیں، یا کسی طرح یہ اسلام پہ آ جائیں، ان کی خواہشوں کو پورا کرنے لگ جائیں گے، تو یہ آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اچھا، اس سے ملتی جلتی آیت ہم نے پہلے دیکھی تھی، آپ دیکھیں 120 جو پچھلا پارہ ہمارا، اس کی 120 نمبر کی آیت ہے۔ آپ لوگ اگر مصحف کھول کے بیٹھے ہیں تو اس کو ایک بار دیکھ لیں۔ 120 آیت میں ہم نے پڑھا تھا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یعنی کہ آپ یہود و نصارہ کو ہرگز راضی نہیں کر سکیں گے، یا وہ راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ راضی نہیں ہوں گے کہ یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کو نہ اڈاپٹ کر لیں کہ ہاں بھائی تمہارا مذہب ٹھیک ہے، اور تمہارا مذہب ٹھیک ہے، اس وجہ سے وہ پھر آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ یہاں پر بھی اگر آپ کہیں گے کہ تمہارا قبلہ ٹھیک ہے، ہمارا قبلہ غلط ہے، تو وہ راضی ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا اپنی ملت اور اپنا قبلہ جو ہے وہ ان کی خوشی کے لیے تبدیل کر لیں گے تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسٹرکٹلی یہاں پر جو ہے وہ یہ بتا دیا، یہود اور نصارہ جو ہے وہ نسلی غرور کی وجہ سے کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ اور اس میں جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی کہ ان کی تو آپس میں قبلے نہیں ملتے تھے، تو انہوں نے کسی تیسرے قبلے کی طرف کیسے جانا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھ لیں آگے آیت نمبر ہماری 146۔
الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وإن فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اسے ایسا پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے، ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر جو ہم نے پہلے پیچھے پارہ نمبر 1 کو پڑھتے ہوئے ہم نے بار بار ذکر کیا تھا کہ پارہ نمبر 2 میں آیت ہے کہ یہ وہی آیت ہے کہ جب یہود و نصارہ کو معلوم تھا، ان کو ساری آپ کہہ لیں کہ خوبیاں اور جتنی بھی صفات تھیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی کہ آخری نبی ایسے ہوں گے، اس وقت یہ واقعات ہوں گے، سب کچھ ان کو معلوم تھا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کتنا واضح لکھ دیا ہے۔ اور سوچے اس وقت جب یہود یہ سنا کرتے ہوں گے سامنے بیٹھ کے تو ان کو کیا فیلنگ ہوگی ان کی، کیا ان کو یہ احساس نہیں ہوتا ہوگا کہ ان کو تو ہمارے اندر کی باتیں بھی پتہ چل رہی ہیں، کہ ہم تو ان کو پہچان چکے ہیں، یہ باتیں تو قرآن پاک میں لکھی جا چکی ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے بچوں کی طرح پہچانتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پیرنٹس جو بھی ہے وہ اپنے بچوں کو کیسے پہچانتے ہیں؟ دور کہیں بھی آپ کا بچہ پیچھے سے بھی آپ کو نظر آئے گا، کہیں سے بھی آپ کو ہلکی سی آواز بھی آئے گی تو آپ اپنے بچے کی آواز تک پہچان جاتے ہیں، آپ اپنے بچے کا سایہ تک دیکھ کے پہچان جاتے ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اپنے بچوں کی طرح پہچانتے تھے ایک نبی کو۔ اور آگے دیکھیں ان کے کیا لکھا ہوا ہے کہ ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے، حق کو پہچان کر چھپاتی ہے۔ لیکن جہاں ایسا تھا کہ حق کو ان کے علماء کرام مانتے تھے لیکن چھپاتے تھے عوام سے، جو لوگ پڑھ نہیں سکتے تھے ان سے چھپاتے تھے۔ ظاہر ہے جب ہر بندہ کتاب پڑھ لے گا تو علماء کرام کو تو پھر وہی بات ہے نا، ان کی کون مانے گا، کیونکہ ان کو تو عوام تک جب علم پہنچ جائے گا تو علماء کرام کو تو پھر وہ کہیں گے کہ ہاں یہ غلط بات کر رہے ہیں۔ لیکن جب عوام پڑھی لکھی ہی نہیں ہوگی تو جو علماء کرام کہیں گے وہی مانا جائے گا نا۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے یہودی عالم ایسے تھے، جیسے عبداللہ بن سلام کے بارے میں کہ جیسے ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا وہ ایمان لے آئے تھے، ایسے بھی تھے، ٹھیک ہے، اور ایسے بھی تھے جو حق کو پہچانتے ہوئے انکار کرتے تھے، اور خود تو انکار کرتے تھے اوبویسلی، حسد و جیلسی میں خود تو انکار کرتے تھے کہ اگر ہم نے ان کو نبی رسول مان لیا تو پھر ہمارا ٹیکہ تو ختم ہو جائے گا، کیونکہ کتاب ان کے پاس آئی اور عربک لوگ یا عربی لوگ جو عرب کے لوگ تھے وہ ان کی عزت اسی وجہ سے کیا کرتے تھے کہ ان پر کتابیں آئیں، ان پر انبیاء آئے، کیونکہ ان کے پاس نہیں آئے تھے نا، ان پر ہدایت آئی، ان کو سب پتہ ہے، تو وہ ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ اور ان کو یہ تھا کہ کیونکہ آخری نبی نے تو ہمارے بیچ میں سے آنا تھا، ہمارا یہ ٹیکہ رہنا تھا، ہماری یہ رسپیکٹ جو بنائی ہوئی ہے یہ رہنی تھی، اور یہ کیسے ہو گیا کہ ہماری اس عزت جو ہے وہ چھن جائے گی اگر ہم نے ان کو نبی مان لیا، اس کتاب کو مان لیا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے بھی اپنے کہہ لیں کہ آپ ان کو اپنے معزول ہونے سے بھی ڈر لگتا تھا کہ اگر ہم ان کو مان لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری یہ جو پچھلا سارا جو یہودیوں کا یا کہہ لیں بنی اسرائیل کا ایک اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک تھا دعویٰ کہ ہاں یہ میری بڑی محبوب امت ہے، تو وہ تو ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی انہوں نے کی اور اللہ تعالیٰ نے پھر ظاہر ہے ان کی جگہ دوسری امت یعنی کہ ہمیں دی، اور یہ بات ان سے ہضم کرنا مشکل تھا۔ آگے دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 147، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے اور خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ پر حکم اترتا ہے نا وہ یقیناً حق ہے اور اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی اپنے نبیوں پر اتارا ہے، جو کچھ بھی وحی ہوتی ہے، جو حکم ہوتے ہیں، وہ سب حق ہے اور شک کرنے کی تو گنجائش رہتی نہیں ہے۔ جب ہم مان لیتے ہیں نا کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے تو پھر ہماری مرضیاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر ہمیں صرف وہی کرنا ہوتا ہے جو ہمارے رب نے ہمیں کہا ہوتا ہے۔ پھر یقین ہونا ضروری ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے تو ہمیں اس میں شک نہیں ہونا چاہیے، پھر ہمیں اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کر کے سوچنا چاہیے کہ یہ لفظ جو ہے یہ اس امتوں کے لیے نہیں تھا، ٹھیک ہے اس وقت میں قرآن پاک نازل ہوا، لیکن یہ قرآن پاک ہر زمانے کے لیے ہے۔ ہمیں اپنے لیے لیسن نکالنے ہیں، ہمیں اپنے لیے نکالنا ہے کہ ہم تو ایسے لوگوں میں شامل نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ سراسر حق ہے اور اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے شک کرنے والوں کے لیے، کوئی شک کرنے کی اس میں کہہ لے کوئی بات بچتی ہی نہیں ہے۔ اور یہ ایسا کون کریں گے؟ جو اللہ تعالیٰ پر دل سے ایمان رکھتے ہوں گے۔ آیت نمبر 148،
وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، تم نیکیوں کی طرف دوڑو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ ہر بندہ اپنی طرف متوجہ۔ اچھا اس میں دیکھیں ایک تو ہم قبلے کی بات بھی کر سکتے ہیں کہ جس کا جہاں دل کر رہا ہے، یعنی کہ یہود اور نصارہ کا جہاں دل کر رہا ہے وہ اس کو قبلہ بنا کر اور اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اور تم جو ہے وہ نیکیوں کی طرف دوڑو، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ مطلب ہو سکتا ہے قبلے کا، اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے مطلب کہ جیسے کہ انسان دنیا میں اپنی پسند کے مشغلوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ انسان آپ کہہ لو کہ اللہ تعالیٰ نے دو راستے انسان کو بتا دیے ہیں، ہدایت کا بھی بتا دیا ہے اور ایسا راستہ بھی بتا دیا جو کہ نافرمانی کا ہے۔ اور ہم سب انسانوں کو بے شک کوئی انسان وہ کام کرتا ہو لیکن حق بات پتہ ہوتی ہے، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ضمیر رکھا ہے، ہمیں ہمارا ضمیر جھنجھوڑتا رہتا ہے کہ یہ جس طرف ہم جا رہے ہیں نا یہ غلط راستہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ نافرمانی کا راستہ ہے، یہ ضلالت کا راستہ ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم انسان ہیں اپنے نفس کی خواہشوں کے پیچھے جوڑتے ہیں، بھاگتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پھر وہ بھاگتے بھاگتے قبر آ جاتی ہے اور اس میں چلے جاتے ہیں۔ اور بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو اپنی زندگیوں کے اندر ٹھیک ہے نافرمانی کی، لیکن وہ اپنی زندگی چلتی سانسوں کے اندر ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں، اپنے گناہ اسی دنیا میں بخشوا لیتے ہیں۔ جو کچھ بھی معافیاں ہیں وہ اسی دنیا میں ملنی ہیں، آگے جا کر معافیاں نہیں، آگے جا کر تو پھر حساب ہونے ہیں نا، جو کچھ اس دنیا میں کیا ہوگا ان کے حساب ہونے، آگے جا کے معافیاں صرف یہیں پہ ملنی ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں متوجہ ہو رہا ہے، اس کی کہیں نہ کہیں توجہ ہے اور وہ کہیں نہ کہیں ایسے راستے پہ چل رہا ہے جو اس کو ٹھیک لگتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ اختیارات اپنے پاس رکھ لیتا کہ ہدایت پہ چلنا ہے اس نے اور بالکل سیدھے راستے پر چلنا ہے انسان نے، تو پھر یہ جزا اور سزا والا معاملہ نہ ہوتا۔ خود تھوڑا سا دیر کے لیے سوچئے کہ اگر سب کو ہدایت اللہ تعالیٰ دے دے، اپنی ہاتھ میں اللہ تعالیٰ ہدایت رکھ کے کہ ہاں اس کو یہ سب ہدایت والے انسان ہیں، سب کو ایکول کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر یہ دنیا کا امتحان اور آخرت کا حساب کتاب یہ سب کچھ تو پھر بے معنی ہو جاتا نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اختیار میں دے دیا، یہ اختیار انسان کے پاس ہے کہ وہ راستہ کون سا چوز کرتا ہے، کس طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس طرف متوجہ ہوتا ہے جس میں اس کے رب کی رضا ہے، جس میں اس کو دنیا میں بھی خوشیاں ملیں گی اور آخرت میں بھی، جس میں اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں راضی ہوں گے۔ تو ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو آخرت میں راضی نہ کریں جو دنیا میں اس کی فرما برداری کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی کا قرض نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کسی کا قرض نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ذرہ برابر نیکی کا صلہ بھی دیں گے۔ اور ہم انسان جو ہے نا ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، ہمیں اپنے پروردگار ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے کہ جو جس طرف متوجہ ہو رہا ہے ان کو ہونے دیں، لیکن تم نیکیوں کی طرف دوڑو، تم نیکیوں کی طرف دوڑو، تمہیں وہ کام کرنے ہیں جو تمہارے رب نے تمہیں کہا ہے، خیرات کرو، نیکی بھلائی کے کام کرو، لوگوں کو سیدھی راہ بتاؤ، اور یہ بتاؤ کہ اتباع رسول کرنا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کی اطاعت کی بات کی ہے۔ اطاعت کرنا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں اللہ تعالیٰ کی بتائی ہیں، جو حکم بتائے ہیں، جو سنت ہے، جو حدیث ہے، وہ سب ماننا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں نیکیوں کی طرف دوڑنا ہے۔ اگر ہم نیکیوں کی طرف دوڑیں گے تو جنت ہمارے قریب آئے گی، جہنم ہم سے دور جائے گی۔ یہ ہمیں آخرت کو مد نظر رکھ کے کرنی ہے کام۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نا انسانوں کی ایک فطرت ہے کہ ہم کوئک رزلٹ چاہیے ہمیں، ہم کئی بار احسان کرتے ہیں نا کسی پہ، کوئی نیکی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار فٹ سے اس نیکی کا صلہ مجھے مل جائے، اور اگر تھوڑے دن تک نہیں ملتا نا تو پھر ہم اسی انسان کو اس نیکیوں کو گنوانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے تم پہ یہ احسان کیا، میں نے تمہارے ساتھ یہ نیکی کی، تم نے مجھے کیا دیا؟ لیکن دیکھیں نا جب ایک بندہ جو مومن بندہ ہو، جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ یقین رکھتا ہو، اس کو احساس ہوگا کہ میں جتنے بھی اچھے کام کروں گا، جو کچھ بھی کروں گا، کوئی رزلٹ اس کا مجھے یہاں پر ملے نہ ملے، کئی بار تو مل بھی جاتا ہے، لیکن بہت ساری چیزوں کے جو فائدے ہیں یا بہت ساری چیزوں کے نیکیاں جو بڑے بڑے پہاڑوں جتنی ہوں گی نا، چھوٹی چھوٹی نیکیاں، وہ ہمیں آخرت میں پتہ چلیں گی۔
سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑے سے اس پوائنٹ کو تھوڑا سا غور کریں کہ یہاں پہ ہمیں کوئک رزلٹ چاہیے ہوتے ہیں، اور ان کوئک رزلٹ کے نہ ملنے پہ کئی بار لوگ چڑچڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے احسان کیا تو ہمیں احسان کا بدلہ نہیں ملا، ہم نے نیکی کی تو ہمیں نیکی کا بدلہ نہیں ملا۔ لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، چاہے وہ خیرات ہو، چاہے وہ کسی کی مدد کرنا ہو، کوئی نیکی کرنا ہو، کوئی اچھی بات بتانا ہو، کوئی صدقہ کرنا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، کوئی عبادت ہو، جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں تو ہم نے اپنے آخرت کے رزلٹ کو مد نظر رکھنا ہے کہ ہمیں اس کا جو ریوارڈ ہے نا وہ ہمیں آخرت میں چاہیے، ہمیں وہاں چاہیے، کیونکہ یہاں پر تو وہ بہت چھوٹا سا ملے گا نا، وہاں پر تو پہاڑ کے برابر ہوگا، تو وہاں رزلٹ زیادہ ہمیں ریکوائرڈ ہونا چاہیے، یہاں پہ زیادہ ہونا چاہیے۔ تو اوبیسلی ہم ایز اے مسلم یہی بات کہیں گے کہ ہمیں وہاں پہ چاہیے، ٹھیک ہے؟ دنیا کی واہ تو چند دن کی ہوگی نا، تو پھر ختم ہو جائے گی۔ یہاں پہ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اچانک سے عروج ملا اور پھر وہ زوال پذیر ہو گئے، تو ہمیں آخرت کا عروج چاہیے، ہمیں وہ عروج چاہیے کہ جہاں پہ ہمارے نبی ہمیں دیکھ رہے ہوں پیار سے، محبت سے، اور ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں، ہمیں ویسے مسلمان بننا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صاف صاف بتا دیا ہے کہ ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہر شخص، تم نیکیوں کی طرف دوڑو، تم نیکیوں کی طرف دوڑو، اور جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا۔ اب دیکھو نا، جو نیک انسان ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ خدا نخواستہ کبھی بھٹک جائے، کبھی کہیں پہ چلا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک احساس رکھا ہے کہ ہمیں فٹ سے اس چیز کا احساس ہوتا ہے، اور ہم دوبارہ سے اپنے ٹریک پر آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اور اللہ تعالیٰ کی آپ کہہ لیں کہ مدد سے ہم وہاں سے نکل بھی آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز، ہر اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ ہم نے 148 آیت تک کی تفسیر ہم نے آج کر لی ہے، اور اب الحمدللہ آگے ہم 149 سے شروع کریں گے۔ ابھی کے لیے بس اتنا ہی، آپ لوگ کوشش کریں گے ان تفاسیر کو، کیونکہ یہ بہت چھوٹی ویڈیوز آپ کے کہنے پر بنائی جاتی ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ تقریباً آدھے گھنٹے کی یا 40 منٹ کی ایٹ لیسٹ ویڈیو ہو، لیکن چونکہ وہ پھر آپ لوگوں کے کہنے پہ مجھے اس کو چھوٹا کرنا پڑا، تو کافی دفعہ بڑی تکلیف ہوتی ہے، دل کرتا ہے مزید بات کرنے کو، اور میں کوئک اس کر رہی ہوتی ہوں کہ جلدی سے یہ کمپلیٹ ہو جائے، کیونکہ وقت بڑھ جائے تو ویڈیو پہ جب ٹائمنگ آ رہی ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کو گراں گزرتا ہے کہ اتنی لمبی ویڈیو کون دیکھے۔ لیکن یقین کریں جب آپ اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں نا تو آپ 2-2 3-3 گھنٹے کی ویڈیوز بھی دیکھ لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم کا، اتنا پیار ہو جاتا ہے آپ کو۔ اور قرآن پاک جیسی کتاب ہے، میں کئی بار سوچتی ہوں کہ جب ہم قرآن پاک کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں نا زبانی وہ بات الگ ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن ہم اللہ کی نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں، قرآن ہماری کتاب ہے لیکن ہم قرآن کی نہیں مانتے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم عمل کو چھوڑ کر جھوٹی موٹی کی محبتیں کیوں جتلاتے ہیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ماننی ہے، ہمیں قرآن سے محبت ہے تو ہمیں قرآن کی بات کو سننا ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ عمل کرنا ہے، ان کی بات کو بھی سننا ہے کہ انہوں نے ہمیں کیا کہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک ہم نے آج انشاءاللہ نیکسٹ سٹارٹ کریں گے۔ ابھی ہم 148 تک کمپلیٹ کر چکے ہیں، ابھی تک کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو یہ جتنی بھی کوششیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو دوسروں تک پہنچانے کی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور کہیں کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو درگزر فرما دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔